अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कहानी का बकिया हिस्सा। वैसे आलिया के इस कारनामे से इनका मिजाज बदल गया था। इनके नज़दीक ये बहुत बड़ी बात थी। चचा जान ने भी सुकून का सांस लिया कि कोई ख़ास हादसा नहीं हुआ था। इन्होंने चच्ची को संभाला और फिर इसको कमरे में ले गए जहां फौजी बिस्तर पर नीम मुर्दा पड़ी थी। आलिया की तरफ अभी भी किसी ने तवज्जो नहीं की थी। आलिया के होंठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। अगर छिपकली वाला वाक़या भी इत्तफाक नहीं है तो इसके ये ग़ुलाम बेहद दिलचस्प हैं। न जाने इसे क्यों यकीन होने लगा कि छिपकली वाला वाक़या इत्तफाकिया नहीं है, क्योंकि इसके ग़ुलाम इसे बता चुके थे कि इसको तकलीफ़ पहुंचाने वालों को वो परेशान करेंगे। गोया छिपकली इन्हीं की तरफ से थी, क्योंकि चच्ची जान इसे लान तान कर रही थी। इसने गर्दन झटक दी। ये तसव्वुर अजीब था कि पुरअसरार शक्लें खुद को इसका ग़ुलाम कहती थीं। बहरहाल इसने नाश्ते की मेज़ की तरफ देखा। खाला फौजिया की मुसीबत ने नाश्ता ख़राब कर दिया था। अब न जाने घर के लोग नाश्ता करेंगे भी या नहीं। अभी ये सोच ही रही थी कि उज़्मा और शम्सा अंदर आईं। इन्होंने संजीदगी से इसे देखा और कुर्सियां घसीट कर बैठते हुए बोलीं, तुम तो जानती हो आलिया खाला फौजी संकी हैं। ज़रा सा नमक डाल देती तो ये सब मुसीबत ना आती। हमारा नाश्ता भी ख़राब कर दिया। अब बड़ी हाय हाय करके सबको बोल रही है। बस गलती हो गई, लेकिन ज़्यादा वक्त भी ना गुज़रा था कि 1 सेकंड में नमक डल जाना था। आलिया ने कहा, तुमने नाश्ता कर लिया? न जाने क्यों उज़्मा को इसका ख्याल आ गया। अभी नहीं, कर लूँगी, वो आहिस्ता से बोली, क्योंकि वो हमेशा नाश्ता बावर्ची खाने में करती थी। आज तक किसी ने इसको इस काबिल नहीं समझा था कि वो अपने साथ नाश्ता कराया जाए। आओ हमारे साथ ही नाश्ता कर लो, उज़्मा ने पेशकश की, लेकिन वो अपनी हैसियत में रहना चाहती थी। उज़्मा के दोबारा कहने पर भी वो इसके साथ ना बैठी, लेकिन ये तब्दीली इसे बहुत अजीब सी लगी। दोनों ने नाश्ता कर लिया तो वो बर्तन समेट कर चल पड़ी। यहाँ पहुँचकर कुछ और हैरतें इसके मुंतज़िर थीं। रात के झूठे बर्तन जो इसे साफ़ करने होते थे धुले धुलाई अलमारी में सजे हुए थे। देगर तमाम काम तैयार थे। वो हैरत ज़दा खड़ी इस तमाम कारनामे को देखती रही। अब तो किसी वही का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इस सूरत हाल से भी खौफज़दा थी और खुशी भी थी। न जाने ये सब कुछ क्या है, क्यों है। मुलाजिम अभी पकाने के लिए चीज़ें नहीं लाया था। इसे और भी कोई काम नहीं था, इसलिए वो नाश्ते के बर्तन साफ़ करने लगी। लेकिन अचानक इसे महसूस हुआ जैसे किसी गैर मरई क़ुव्वत ने इसके हाथ पकड़ लिए हों। इसके साथ एक ही मनमनाती हुई आवाज़ गूंजी, ये सब काम अब आपके करने के नहीं हैं। ये मुलाजिम कब काम आएंगे? बराह करम हमें शर्मिंदा ना करें। वो फिर खौफज़दा हो गई। गैर मरई शिकंजे से इसके हाथ आज़ाद हो गए। इसने खौफज़दा नज़रों से बर्तनों की तरफ देखा और इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तमाम बर्तन पलक झपकते ही साफ़ हो गए थे। मेरे खुदा, ये क्या है? ये क्या इसरार है? इसके मुंह से बड़बड़ाने के अंदाज में निकला। कई मिनट तक वो बैठी सोचती रही और फिर एक गहरी सांस लिए बाहर आ गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कहाँ जाए। बर्तन वगैरह धोने का काम तो 9:30 बजे तक होता था। इसके बाद पकने के लिए आ जाता था और वो इसमें मसरूफ़ हो जाती थी। लेकिन बर्तन धुल चुके थे, पकने का भी अभी वक्त नहीं हुआ था। दफ़ातन इसे ख्याल आया, आपा के इखलाकन इसे भी फौजिया खाला को देखने जाना चाहिए। फौजिया खाला जल गई थीं और अभी तक इन्हें देखने नहीं गई थी।
اس کے قدم ان کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ گھر کے دوسرے لوگ اب بھی اس کمرے میں تھے، جہاں تک کہ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوزیہ خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا۔ ان کا پورا چہرہ جلنا ہو رہا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراہتے ہوئے بولی، اب جلنے پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ اب کیوں آئی ہو اپنی منحوس شکل لے کر؟ خالہ مجھے افسوس ہے، اس نے بھرے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھیں۔ فوزی باجی، نمک بعد میں ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، نقصان دہ ہوتا ہے، چچا جان نے کہا۔ ہاں، گویا میری ہی غلطی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو میاں، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے، سو تمہاری بھتیجی ہے۔ یہ کون ہوں؟ بھتیجی ہے؟ میں کون ہوں؟ بیوی کی بہن ٹکڑوں پر پلنے والی خالہ فوزی ٹشو لے کر آنسو بہانے لگی۔ اب آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں، چچا جان گھبرا کر بولے۔ ایسی ہی ناگوارسی گزر رہی ہے تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجیے گھر سے۔ ان کی لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جاتا، جب وہ چائے میں نمک پیتی ہیں تو آخر کیوں یاد نہیں رکھا جاتا؟ چچی جان سے بہن کے آنسو برداشت نہ ہو سکے اور وہ ان کی حمایت میں بول پڑیں۔ خدا سے ڈریں بیگم، میں نے کچھ کہا بھی ہو جو چچا جان دو رخی مار برداشت نہ کر سکے، کلیجہ نوچ لیتے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں کہا۔ ارے میں اس کم بخت کی وجہ سے نہیں جلی تو اور ابھی خالہ فوزیہ جملہ پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پیتل کے اس گلدان پر بیٹھ گئی جو خالہ فوزیہ کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی اڑی اور گلدان خالہ کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی، خالہ فوزیہ دھاڑے مارنے لگیں۔ ایک بار پھر لے دے مچ گئی۔ نکل جاؤ مردود یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ چچی جان جوش و غضب میں اس کی طرف بڑھیں اور شاید اسے دھکا دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ان کے اوندھے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زوردار تھا۔ نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنس گئے۔ چچی جان کی لائیوں کی تمام چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ٹکڑے ان کی کلائیوں میں چبھ گئے۔ ہائے امی! عظمیٰ اور شمسہ فوزی خالہ کو چھوڑ کر چچی جان کی طرف لپکیں۔ چچا جان البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات اور دونوں سے مختلف تھے۔ اب بھی عبرت حاصل کرو بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ باجی فوزیہ نے 2 مرتبہ اس پر الزام لگایا، انہی دونوں مرتبہ سزا ملی، اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھیں۔ اگر اب بھی آپ یہ نہیں سمجھتی تو انجام جو ہوا ہے اس کی ذمہ دار صرف آپ پر ہی ہوگی، وہ سخت لہجے میں بولے۔ اس وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے ڈرائیور کے بارے میں اشتہار پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہش مند ہے۔ آؤ عالیہ، چچا جان نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی، ڈاکٹر کو تو بلاؤ۔ چچی جان اپنی تکلیف بھول کر خالہ فوزیہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولیں، جن کے سر سے ناخن بہہ رہا تھا اور پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا۔ ڈاکٹر ہمارے باپ کا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑ کر آئے کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں۔ چچا جان کی جرات پر سخت حیرت ہوئی۔ اس سے قبل تو وہ بھیگی بلی بنے رہتے تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے تھے؟ اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، عالیہ بیٹے، میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں۔ بعض حالات میں بھی مجبور ہوں، مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ذرا اس شخص کو نپٹا لوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ اور انہوں نے ملازم کو آواز دے کر اس شخص کو بلانے کے لیے کہا۔ دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، نیلی آنکھوں والا دبلا پتلا نوجوان معمولی قمیض کی پتلون اور قمیض پہنے ہوئے تھا۔ چہرے سے شرافت ٹپکتی رہی تھی۔ اندر آ گیا، اس نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چچا جان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھ جاؤ، اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔
کچھ تعلیم یافتہ ہو؟ جی ہاں، واجبی سی تعلیم ہے، لکھ پڑھ لیتا ہوں۔ وہ آرام سے بولا۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ چچا جان کاغذ کو دیکھنے لگا۔ کتنی تنخواہ لوگے سلمان میاں؟ اس کے علاوہ 2-3 باتیں واضح کر دوں، تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ایمانداری شرط ہے، اپنے کام سے کام رکھو گے۔ مجھے منظور ہے جناب، میں سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں، تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2,000 روپے دیں گے، کھانے اور کپڑے وغیرہ ہماری طرف سے۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ تنہا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ بخوشی جناب، جب کپڑے اور کھانا آپ دو گے تو مجھے 2,000 کی کیا ضرورت ہے، 1,000 کافی ہے، اس نے کہا اور چچا جان گردن ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، تم چاہو تو آج سے ہی کام شروع کر دو، چچا جان نے کہا اور سلمان نے گردن ہلا دی۔ اس نے ایک بار بھی عالیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن عالیہ اس کے دل کی دنیا تو بڑی طرح ڈالو ڈول ہو گئی تھی۔ اس نے نوجوان کے چہرے پر نہ جانے کیا بات کی تھی کہ اس کے دل میں ایک کسک پیدا ہو گئی۔ چچا جان نے ملازم کو بلا کر کہا، ڈرائیور والا کوارٹر سلمان کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے جانے کے بعد چچا جان عالیہ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ چچی جان اندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئیں اور عالیہ کی طرف رخ کر کے بولیں، تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے چچا کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش پا کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اٹھ جانا چاہتی تھی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے یہ دن کیسے گزر رہے تھے۔ سلمان ایک ڈرائیور کی حیثیت میں اس گھر میں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اس کو ڈرائیور تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھی باورچی خانے میں گئی اور ایک بار پھر وہ اچھل پڑی چولہوں پر دیگچی چڑھی ہوئی تھی۔ کھانا تقریباً تیار تھا، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہنڈیاں کھول کر دیکھیں، بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ابھی تک جن حالات سے گزری تھی، ان کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولیں اور پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ تھا اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے بالکل خراب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پراسرار غلام۔ اس نے ناشتہ شروع کر دیا اور حیران رہ گئی، اتنا مزیدار ناشتہ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکے گی، وہ سوچنے لگی۔ اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے سلمان گھس گیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی، بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے۔ عظمیٰ کی بات جس سے چل رہی تھی وہ بھی وجیہہ تھا، حالانکہ خود عالیہ کو اس کے سائے سے دور رکھا گیا تھا، کیونکہ گھر کے سب لوگ عالیہ کے حسن سے خوف زدہ تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے عظمیٰ یا شمسا کی دال گلنا مشکل ہے، لیکن بہرحال کسی طرح عالیہ نے اسے دیکھ لیا تھا، اسے اس کی وجاہت پسند آئی تھی، لیکن عظمیٰ کے لیے خود اس کے دل میں آج تک کوئی تحرک نہیں پیدا ہوئی تھی۔ لیکن سلمان، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش تھیں، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار تھا، اور نہ جانے اس نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ پھر اس نے ذہن دوسری طرف نکالنے کی کوشش کی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا آج بہت خراب تھی۔ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ چچی سے ان کی خاصی کھٹپٹ ہو گئی تھی۔ کھانے سب نے اپنے اپنے کمروں میں کھائے تھے اور پھر دروازہ بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی حسب معمول اپنے کمرے میں جا گھسی۔ ناشتہ دیر سے کیا تھا، اس لیے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہی گرم دوپہر، اور دوپہر کے خیال سے اسے وہ پتھر یاد آ گیا۔ پھر اپنی جگہ رکھا ہوا تھا، اس نے بڑی چاہت سے اسے اٹھایا، بغور دیکھنے لگی، کیسا پیارا پتھر ہے۔ وہ اس کا کیا کرے، کیوں نہ اسے لاکٹ میں جڑوا لے اور ہر وقت پہنے رکھے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ پھر اپنے کمرے میں صحیح، مگر لاکٹ کس سے بنوائے گی، کہاں سے بنوائے گی؟ اس اپنی احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دی اور مسحری پر دراز ہو گئی۔ لیکن وہی تنہائی، بے اختیار اس کا دل چاہا کہ برگد کے درخت کے نیچے پہنچ جائے
وہی ٹھنڈی چھاؤں، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ایک ہلکا سا خوف اس کے ذہن میں بھی ابھر آیا۔ وہ خوفناک غلام اسے یاد آ گئے، لیکن ان غلاموں نے اب تک اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ وہ اس سے تعاون کر رہے تھے۔ وہ ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے بلکہ اسے برا کہنے والوں کا دماغ بھی درست کر رہے تھے۔ پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس کے ہمدرد ہیں۔ اس خیال نے اسے ڈھارس دی اور وہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس نے سامنے سلمان کو دیکھا۔ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، "میرا نام سلمان ہے مالکن"۔ اس نے ادب سے کہا اور اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے سے اسے شاذ و نادر ہی اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ "آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی میں چلا جاؤں"، اس نے پوچھا، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ کوارٹر کی چھت تپ رہی تھی، اس لیے درخت کے نیچے آ گیا ہوں، اب جا رہا ہوں، اطمینان سے بیٹھیں۔ اس نے قدم بڑھائے اور عالیہ بے ساخت بولی، "کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟" اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، "نہیں"۔ عالیہ اس بات سے بہت شرمندہ ہوئی اور اس کے دل میں ہمدردی سی جاگ گئی۔ آؤ، میں شرمندہ ہوں، پلیز آپ کیا تکلیف کریں گے مالکن"۔ "پھر مالکن میں عالیہ ہوں اور بس آؤ، مالکن نہ کہا کرو مجھے"، اس نے کہا اور وہ اٹھ گیا۔ ہمدردی میں عالیہ اس نازک سچویشن کو بھول گئی، اسے صرف یہ یاد رہا کہ وہ بھوکا ہے اور اس لیے وہ اسے کچن میں لے آئی۔ پھر اس نے کھانا نکالا۔ باورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مہمان کو بٹھا کے کھانا کھلایا جا سکے، اور وہ ٹرے لیے اور اس کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے میز پر کھانا رکھ دیا اور اس کو گہری نظروں سے دیکھا۔ "آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا مس عالیہ"۔ "تمہیں کیسے معلوم؟ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں، میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا"۔ "چھوٹا منہ بڑی بات"۔ "مالکن اور ملازم کا احساس رکھتا ہوں، لیکن نہ جانے دل کیوں یہ حرکت کو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بھی شرکت کی درخواست کروں"۔ کچھ اس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ عالیہ رد نہ کر سکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے یک لخت اجنبیت دور کر دی تھی، ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ یکدم عالیہ کو احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ "ارے بس تم جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو موت آ جائے گی"، اور وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ عالیہ بے سدھ ہو کر مسہری پر پڑی، یہ کیا ہو گیا؟ اسے کیا ہو گیا؟ وہ بہرحال اس کے لیے اجنبی تھا، لیکن اس کے خیال پر دل نے پکار کر کہا، "وہ اجنبی نہیں ہے، مگر وہ ایک ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور"۔ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ذہنی اس کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت بھی تھی، اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب ہوش آیا تو 5 بج چکے تھے۔ اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ صبح مچ گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہانپتی کانپتی باورچی خانے میں پہنچی تو ٹرالی چائے سے سجی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی۔ "میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے ہمدرد، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں"۔ وہ ٹرالی دیکھتے ہوئے باورچی خانے میں سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ خالہ فوزی کو صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تمام تکلیف بھول کر ناشتے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس وقت خالہ فوزیہ کے چائے میں نمک ڈالنا نہ بھولی تھی، اور دن گزرتے رہے سب لوگ سلمان سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہنس مکھ نوجوان تھا۔ عظمیٰ اور رشمہ اس پر خسر پھسر کر چکی تھی، ظاہر ہے وہ ان کے معیار کا نہ تھا۔ ویسے اس دوران ایک خاص بات یہ ہوئی کہ نہ جانے گھر کے سب لوگوں کو عقل کس طرح آ گئی۔ انہوں نے یہ بات صاف طور پر محسوس کر لی تھی کہ اگر عالیہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر اس کی سزا مل جاتی ہے، اس لیے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلمان انتہائی بے باکی سے عالیہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ عالیہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا اور اس نے واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ عالیہ اس اظہار پر اسے سرزنش نہ کر سکی۔ اس کی
دنیا میں تو اب سلمان کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی تنہائیاں سلمان کے خیال سے منور تھیں۔ اکثر وہ بدحواس ہو جاتی، وہ سوچتی کہ وہ سلمان کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں لاکھ وہ صبر کی نظروں کا کانٹا تھی، لیکن چاچا جان کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ سلمان کی ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی۔ آخر ایک دن برگد کے درخت کے نیچے سلمان نے اس سے سوال کیا، آپ کی خاموشی مجھے وسوسے میں ڈال دیتی ہے مس عالیہ، کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں؟ خدارا اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے الجھن میں رکھا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اور عالیہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے کھل کر گفتگو کرے۔ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ سلمان، تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو، یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا، لاکھ یہاں میری عزت نہ سہی، لیکن وہ لوگ بھی کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں عالیہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتاؤ، معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر میں تمہاری مرضی کے بعد تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو مجھے تم سے شکوہ نہ ہوگا۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں سلمان، میں تم سے دیوانہ وار محبت کرتی ہوں، میری دنیا میں تمہارے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ بھی تمہارے اوپر پڑے۔ یہاں سے ملازمت چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، یہ ظالم تمہاری زندگی بھی خراب کر دیں گے۔ اور دیوانہ وار بولتی چلی گئی۔ اس کے جذبات پھٹ پڑے اور اس نے سلمان کا سر اپنے سینے میں بھینچ لیا اور سلمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے۔ تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو عالیہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے سلمان، یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں عالیہ، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، سلمان نے بڑے اعتبار سے کہا۔ اور نہ جانے کیوں عالیہ کے دل کو بڑی دھاڑس سی ہو گئی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب برگد کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو سلمان مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ آج میں نے چنگاڑی ڈال دی ہے، بس تماشا دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی خوف زدہ نہ ہونا اور مجھ سے برابر ملتی رہنا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کہا تو میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ عالیہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ وہ دیکھو، سلمان نے اشارہ کیا اور عالیہ نے صدر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خالہ فوزی اس طرف آ رہی تھی۔ دوسرے لمحے سلمان نے اسے بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ خالہ فوزی نے دور سے ان دونوں کو دیکھا اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور پھر واپس چلی گئیں۔ عالیہ کا دل بری طرح اچھل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے روحانسے انداز میں کہا۔ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، تم فکر مت کرو۔ جب تم نے معاملات میرے اوپر چھوڑ دیے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک شرط ہے، رات کو اس جگہ پھر ملو گے۔ کیوں میری موت کا سامنا کر رہے ہو؟ وہ لرزتے ہوئے بولی۔ تمہاری موت نہیں، دونوں کی زندگی کا سامنا کر رہا ہوں، سلمان نے جواب دیا اور وہ ہانپتی ہوئی اندر آ گئی۔ لیکن خود معلوم سکون رہا۔ رات کو وہ پھر سلمان کے پاس گئی اور سلمان نے اسے دوسرا سین دکھایا۔ اس بار خالہ فوزیہ اکیلی نہ تھی، ان کے ساتھ چچی جان بھی تھیں۔ وہ بالکل ہی ہلکان ہو گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے خوف سے بخار ہو گیا۔ ناشتہ تو اس کے مہربان غلاموں نے تیار کر دیا تھا۔ بخار کے ہی عالم میں ناشتہ لے گئی اور اس نے عظمیٰ اور شمسہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھی تو پول کھل گیا۔ اس نے سوچا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس روز دوپہر کو وہ برگد کے درخت کے نیچے بھی نہ جا سکی۔ اس خاموشی سے اس کا دل اور دہل رہا تھا۔ 2 بجے تھے کہ سلمان دبے پاؤں سے اس کمرے میں گھس گیا اور وہ اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہو سلمان؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اوئے تمہیں تو بخار ہے، شاید خوف کی وجہ سے ہے، آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی سلمان اسے گھسیٹ کر خالہ فوزیہ کے عقبی کھڑکی پر لے گیا۔ اندر سے خالہ فوزیہ اور چچی جان گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا کام کرو عطیہ کہ یہ چچی جان کا نام تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حرام زادی کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے، ڈرائیور کے پلے بندھے گی تو مزہ آ جائے گا۔
اس سے انتقام لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہوگا۔ اپنے میاں کو اس کے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت پیاری ہے تو ڈرائیور سے ہی اس کی شادی کر دیں، ورنہ یہ ناشدنی جانے کیسا گل کھلائے گی، روز رات کو وہاں جاتی ہے۔ دن گزرتے گئے اور یہ باتیں گھر کے ہر کونے میں ہر ایک کے کانوں میں چہچہانے لگیں، اور گھر والوں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ عالیہ کو اسی ڈرائیور کے ساتھ شادی کر کے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ یک وقتہ دیکھتے دیکھتے ان کی شادی ہو گئی۔ سلمان نے عالیہ سے کہا، چلو اٹھو، اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں ہیں وہ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، سلمان نے کہا۔ عالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر سلمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا عالی شان محل تھا، چاروں طرف قیمتی زیور جوہر اور جڑے ہوئے تھے، دو طرف حسین و جمیل عورتیں خون لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک معمر بزرگ اور خاتون بیٹھی تھیں، میری امی اور ابا جان۔ سلمان نے سرگوشی کی اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دیں اور زور و جواہر اس پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر رنگا رنگ محفل جم گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات 3 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے کوس و قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا چھپڑ کھٹ موجود تھا۔ خدا کے لیے سلمان، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ سب کیا ہے، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تنہائی ملنے پر عالیہ نے بے قراری سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ، اس دن برگد کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی، تم مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جس نے تمہیں قبول کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے، ہم آتشی ہیں اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ عالیہ میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے۔ میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے کہ تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی۔ عالیہ: نہیں سلمان، نہیں۔ عالیہ نے اس کے سینے میں سر چھپا دیا۔ وہ خوفناک غلام بھی تم نے ہی بھیجے تھے؟ ہاں میں نے ہی۔ ہاں، میں اپنی عالیہ کو نوکروں کی طرح کام کرتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ سلمان نے جواب دیا اور عالیہ کی تھوڑی بلند کر کے اس نے آنکھوں کو چوم لیا۔ دوسرے دن سب کے لیے حیرانگی کا دن تھا۔ سب ہی ایک عالیشان کوٹھی میں ولیمہ کی دعوت پر موجود تھے۔ سلمان اور عالیہ ایسے لباس میں تھے کہ شاید ہی ایسا لباس کسی نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے تمام کہانی سنا دی تھی کہ سلمان عام انسان نہیں ہے، یہ بہت ہی امیر و کبیر انسان ہے، اور یہ سب کچھ اس نے میری محبت میں ڈوب کر کیا ہے۔ وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی سا ڈرائیور بن کر کئی ماہ رہا۔ سب ہی اس کی کہانی سن کر حیران ہو رہے تھے۔ اس کی زبانیں گنگ تھیں۔ وہ جو کچھ سمجھ رہے تھے سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عالیہ ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے تو وہ راج کرنے والی کیسے بن گئی تھی؟ کئی نوکروں کی لائنیں اس کے سامنے لگی ہوئی تھیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔
اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز